रेस्टोरेंट में सिर्फ एक दो मेज़ें ही खाली थी। रत्ना ने मुझे एक खाली मेज़ पर बैठने को कहा और खुद काउंटर की तरफ चली गई। हमारे अंदर दाखिल होते ही सेठ ने रत्ना को देख लिया था। मैं खाली मेज़ पर बैठ गया। रत्ना तकरीबन 5 मिनट बाद आई थी। उसके चेहरे के तासुरात बदले हुए थे। क्या हुआ, खैरियत? मैंने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। साला हरामी अपने आप को पता नहीं क्या समझता है। रत्ना का लहजा भी बिगड़ा हुआ था। कहता है अगर कल मैं काम पर नहीं आई तो मेरी नौकरी खत्म कर देगा। और कुछ नहीं, सब खैरियत है, उसने जवाब दिया। उस वक्त वेट्रेस भी आ गई। उसने मेरी तरफ देखा, फिर रत्ना की तरफ देख कर मुस्कुरा दी। कहाँ गायब हो दीदी? वो हरामी तुम्हारी छुट्टी कर देने का सोच रहा है। कर दे छुट्टी, मुझे अब उसकी नौकरी की परवाह नहीं, रत्ना ने जवाब दिया। कहीं और काम मिल गया है क्या? वेटर्स ने कहते हुए मानी खेज निगाहों से मेरी तरफ देखा। हाँ, यही समझ लो, और काम भी पक्का। रत्ना मुस्कुराई। अच्छा तुम ये बताओ, इतने दिनों में कोई मुझे पूछने तो नहीं आया था? नहीं, वेटर्स ने नफी में सर हिला दिया। अलबत्ता तुम इतने रोज नहीं आई तो सेठ ने हरीश को हमारे घर भेजा था। वहाँ ताला लगा हुआ था। कहाँ रह रही हो आजकल? ऐश हो रहे हैं, रत्ना मुस्कुराई। तुम हमारे लिए कॉफी और चिकन सैंडविचेस ले आओ। चंद मिनट बाद वेटर्स ने मतलूबा चीजें हमारी मेज पर सर्व कर दी। सैंडविच खाते हुए और कॉफी पीते हुए भी मैं इधर उधर देख रहा था। मुझे वो वेटर्स नजर नहीं आई जिसने उस रोज मेरी मुखबरी की थी। मैंने वेटर्स को बिल लाने को कहा। उसने फौरन ही प्लेट हमारे सामने रख दी जिसमें बिल रखा हुआ था। रत्ना ने मुझे बिल अदा करने से रोक दिया। अपने पर्स में से 10 रुपए का नोट निकाल कर वेटर्स को टिप दे दी और प्लेट में से बिल उठा लिया। ये बिल मैं काउंटर पर अदा करूंगी, वो उठते हुए बोली। बिल 34 रुपए का था। रत्ना ने पर्स में से 10-10 के 4 नोट निकालकर बिल के साथ सेठ के सामने काउंटर पर रख दिए। 6 रुपए तुम्हारी बख्शिश, जेब में रख लेना, रत्ना कहते हुए वहां से हट गई। सेठ खूंखार नजरों से उसे घूर कर रह गया। मैं भी सेठ की तरफ देखकर मुस्कुराता हुआ रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। हम रेस्टोरेंट के दूसरे दरवाजे से निकले थे। हमें ऊपर से घूमकर कार की तरफ आना पड़ा। मैंने जेब से चाबी निकालकर दरवाजा खोला और अपनी सीट पर बैठकर दूसरी तरफ के दरवाजे की लॉक नाब हटा दी। रत्ना भी दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मैंने इंजन स्टार्ट कर दिया और कार को घुमाते हुए जैसे ही मेन रोड पर आया, पीछे से एक गुर्राहट सुनकर उछल पड़ा। अगले चौक पर कार को नेहरू मार्ग की तरफ मोड़ लेना मिस्टर नाजी। मेरे हाथ गैर इरादी तौर पर स्टीयरिंग से उठ गए और कार सड़क पर लहराने लगी। कार संभालो, पीछे बैठा हुआ शख्स गुर्राया। उसके साथ ही उसके हाथ में पकड़े हुए पिस्तौल की नाल मेरी गर्दन से लग गई। कार बड़ी तेजी से फुटपाथ की तरफ जा रही थी। अगर मैं बर वक्त उसे संभाल ना लेता तो वो फुटपाथ से टकरा कर उलट जाती या इसी नौयत का संगीन हादसा पेश आ सकता था। मेरे मुंह से गहरा सांस निकल गया। मैंने सामने लगे हुए आईने में देखा। आईने में नजर आने वाले शख्स के चेहरे का अक्स बहुत ही खौफनाक था। गहरी रंगत, बड़ी बड़ी मूछें जो रुखसारों के करीब से ऊपर को मुड़ी हुई थी। उन्हें गल मूछें कहना ही ज्यादा मुनासिब होगा। राजस्थानी मर्द आमतौर पर ऐसी खौफनाक किस्म की मूछें रखना पसंद करते हैं। शेव गालिबन एक रोज पहले बनाया गया था। सर के बाल भी बहुत करीब से तराशे हुए थे। गहरी रंगत पर उसके माथे पर सफेद कशका अजीब सा लग रहा था। स्याह मूंछों के नीचे उसके चमकते हुए सफेद दांत भी बड़ा पुरस्कार तासुर दे रहे थे। कौन हो तुम और क्या चाहते हो? मैंने स्टीयरिंग पर हाथ जमाते हुए कहा। उस वक्त मेरे दिल की धड़कन खासी तेज हो रही थी। मैंने तुम्हें तुम्हारा नाम लेकर मुखातिब किया था। उस शख्स का लहजा भी शाम की फुंकार से मिलता जुलता था, इसलिए तुम्हें समझ लेना चाहिए कि मैं कौन हो सकता हूँ। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ती है। सिर्फ 24 घंटे पहले नागराज की मौजूदगी में 4 बंदे तुम्हारे हाथों मारे गए हैं और तुम इस कदर आज़ादी से घूम रहे हो। ओह, मैंने अनजान बनते हुए कहा। तो तुम नागराज के चेले हो? हाँ, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें नागराज के पास नहीं ले जाऊंगा। तो फिर कहाँ ले जाओगे? मैंने कहा। अपने घर ले जाने का इरादा है क्या? नहीं, मैं तुम्हें हनुमान के मंदिर ले जाऊंगा। वहाँ मेरे कुछ और साथी भी मौजूद हैं। हैरत है, मैंने कहा। तुम पहले शख्स हो जो मुझे नागराज के पास ले जाने की बजाय कहीं और ले जाना चाहते हो। क्या तुम नागराज से 5 लाख का इनाम नहीं लेना चाहते? लानत भेजो नागराज और उसके 5 लाख पर, उस शख्स ने कहा। पंडित बीरू की दौलत के सामने अब उसके 5 लाख की कोई हैसियत नहीं रही और ये भी मुमकिन है कि नागराज मुझे 5 लाख का इनाम देने की बजाय आशीर्वाद पर ही टाल दे। पंडित बीरू की दौलत
میں تمہارا مطلب نہیں سمجھا، میں نے کہا اور رتنا کی طرف سے دیکھنے لگا۔ رتنا کا چہرہ خوف سے دھواں ہو رہا تھا، اس کا ایک پیر سیٹ پر آہستہ آہستہ مسلسل حرکت کر رہا تھا۔ میں سمجھ گیا وہ فٹ سیٹ ہٹا کر اس کے نیچے چھپی ہوئی کاراکوف رائفل کو سامنے لانا چاہتی تھی تاکہ بوقت ضرورت اسے آسانی سے گرفت میں لے سکے۔ انجان بننے کی کوشش مت کرو، وہ شخص رایا۔ اس رات میں ہلٹن میں نہیں تھا، لیکن مجھے پتہ چل گیا تھا کہ پنڈت بیرو بھی تمہارے ساتھ تھا۔ وہ مندر میں آگ سے بچ گیا تھا۔ وہ بہت چالاک آدمی ہے اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مندر کی ساری دولت اپنے ساتھ لے گیا ہوگا اور اب وہ دولت ہمارے کام آئے گی۔ ناگراج کو تو ہم اس کی ہوا بھی نہیں لگنے دیں گے، البتہ اسے اتنا ضرور فائدہ ہوگا کہ اسے اپنے دو بدترین دشمنوں یعنی تم سے اور بیرو سے نجات مل جائے گی۔ میرا دماغ اس وقت بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ یہ لوگ دولت کی خاطر ناگراج سے غداری کر رہے تھے۔ اگر میں تمہیں بیرو کے بارے میں کچھ نہ بتاؤں تو؟ میں نے کہا، ٹھاکرے تم سے سب کچھ معلوم کر لے گا۔ وہ کسی کی زبان کھلوانے کے معاملے میں ناگراج سے زیادہ خطرناک ہے۔ اس شخص نے کہا، ٹھاکرے تمہارا مطلب ہے بال ٹھاکرے؟ میں نے کہا، بال ٹھاکرے نہیں، امرت ٹھاکرے۔ وہ شخص بولا، وہ چند روز پہلے ہی اطال گڑھ سے آیا ہے۔ کل رات جب اسے پتہ چلا کہ بیرو زندہ ہے تو یہ منصوبہ اس نے بنایا تھا اور اتفاق سے آج تم میرے ہاتھ لگ گئے۔ ٹھاکرے بہت خوش ہوگا، اسے دولت سے بڑی محبت ہے، اس کے لیے تو اس نے اپنے دولت مند جیجا کو بھی قتل کر دیا تھا، مگر اس کے ہاتھ کچھ نہیں لگا۔ اس کی بہن نے اسے ٹھینگا دکھایا اور وہ پولیس سے بچتا دھکے کھاتا ہوا یہاں آ گیا، یعنی اس نے دولت کے لیے اپنی بہن کا سہاگ اجاڑ دیا۔ میں نے کہا، ویسے ہمارے ملک میں ایسے لاتعداد ٹھاکرے پائے جاتے ہیں جو دولت کے لیے اپنی قوم کی ماؤں بہنوں کے سہاگ اجاڑ رہے ہیں، سڑکوں پر خون بہا رہے ہیں اور خود عیش کر رہے ہیں۔ ویسے بال ٹھاکرے بھی عجیب ڈرامہ آدمی ہے۔ وہ بند کرو اپنی بکواس اور خاموشی سے کار چلاتے رہو۔ وہ داڑا۔ دراصل میں اسے باتوں میں لگا کر قابو میں کرنے کا کوئی موقع تلاش کر رہا تھا، لیکن وہ محتاط ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ پستول کی نال ایک لمحہ کو بھی میری گردن سے نہیں ہٹی تھی۔ کار اس وقت نہرو مارگ علاقے میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ علاقہ بھی میرا دیکھا ہوا تھا۔ اس سے آگے آبادی چدری تھی اور وہیں سے ایک سڑک ہنومان مندر کی طرف جاتی تھی جو آبادی سے بہت ہٹ کر واقع تھا۔ اس مندر میں شام تک لوگوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ شام کا اندھیرا پھیلنے کے تھوڑی ہی دیر بعد وہ سڑک ویران ہو جاتی تھی اور مجھے سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ ان لوگوں نے اس مندر میں ڈیرے جمائے ہوئے ہیں۔ ہم نہرو مارگ کی آبادی سے باہر نکل آئے تھے۔ میں نے رتنا کی طرف دیکھا، اس نے آنکھ سے اشارہ کر دیا۔ میری نظریں غیر ارادی طور پر اس کے پیروں کی طرف اٹھ گئیں۔ کاراکوف رائفل کا دستہ سیٹ کے نیچے سے جھانک رہا تھا۔ وہ شخص اب پہلے سے زیادہ محتاط ہو گیا تھا۔ دیکھو بایا، رتنا نے پیچھے مڑ کر کچھ کہنا چاہا مگر اس شخص نے غراتے ہوئے اس کی بات کاٹ دی۔ مجھے بایا مت کہیو رنڈی۔ اس کے ساتھ ہی اس نے الٹے پاؤں کا تھپڑ مار دیا پر رتنا کی گردن پر کان کے قریب لگا۔ وہ چیختی ہوئی نیچے جھک گئی۔ عورت پر ہاتھ اٹھاتے ہوئے تمہیں شرم آنی چاہیے، میں نے کہتے ہوئے پیچھے گردن گھمانے کی کوشش کی مگر اس نے میری گردن پر پستول کا دباؤ بڑھا دیا۔ اپنی چونچ بند رکھو، وہ غرایا۔ میں نے کنکھیوں سے رتنا کی طرف دیکھا۔ اسے تھپڑ کھا کر جھکنے کا موقع مل گیا تھا۔ اس نے دونوں پیر اوپر اٹھا کر بڑی پھرتی سے رائفل کھینچ لی اور ٹھیک اس وقت میں نے اسٹیئرنگ کے دائیں طرف جھکتے ہوئے پوری قوت سے بریک پیڈل دبا دیا۔ رفتار زیادہ تیز نہیں تھی مگر کار ایک زوردار جھٹکے سے رکی تھی۔ گن مین اپنی جگہ سے اچھل کر اگلی سیٹ کی پشت سے ٹکرایا۔ اس نے ٹریگر بھی دبا دیا تھا۔ بدحواسی میں چلائی ہوئی گولی ونڈ سکرین میں سوراخ کرتی ہوئی نکل گئی۔ رتنا رائفل سنبھالتی ہوئی تیزی سے سیدھی ہو گئی۔ اسے پوزیشن لینے کا موقع نہیں مل سکا۔ اتنی جگہ ہی نہیں تھی کہ وہ کسی طرح کی پوزیشن لے سکتی، تاہم اس نے بڑی تیزی سے پلٹتے ہوئے رائفل کی نال سے وار کر دیا۔ ضرب اس شخص کے رخسار پر لگی۔ وہ چیختا ہوا پیچھے سیٹ پر الٹا۔ پستول اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیٹوں کے بیچ والی جگہ پر گر گیا تھا۔ سیدھا ہونے کی کوشش میں میری ٹانگ مڑ گئی تھی اور اس دوران اس شخص نے دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی تھی۔ رتنا بھی میری طرح اپنی سیٹ پر الجھ کر رہ گئی تھی۔ میں نے سنبھلتے ہوئے رائفل اس کے ہاتھ سے لے لی اور دروازہ کھول کر باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ شخص سڑک سے اتر کر نشیب کی جھاڑیوں میں الجھتا ہوا دوڑا جا رہا تھا۔ اگر وہ نکل گیا تو ہماری سلامتی خطرے میں پڑ جائے گی۔ بعد میں وہ کار کے ذریعے ہمارے ٹھکانے تک پہنچ سکتے ہیں۔ میں اسے زندہ نکل جانے کا موقع نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں نے رائفل سیدھی کر کے ٹریگر دبا دیا۔
رائفل کی آواز کے ساتھ بھیانک چیخیں بھی فضا میں گونجی اور وہ شخص لڑکھڑا کر گرا اور ڈھلان پر لڑکتا چلا گیا۔ میں نے بھی ڈھلان پر دوڑ لگا دی۔ وہ جاڑیوں میں الجھا تڑپ رہا تھا۔ اسے پشت پر صرف ایک گولی لگی تھی۔ میں نے رائفل اس کی طرف کر کے ایک برسٹ مارا اور اس کی موت کا اطمینان کر لینے کے بعد سڑک کی طرف دوڑ پڑا۔ رتنا بھی سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر کار کی طرف دوڑ لگا دی۔ کار کا انجن بند ہو چکا تھا۔ میں نے انجن سٹارٹ کیا اور یو ٹرن لیتے ہوئے کار کی رفتار بڑھاتا چلا گیا۔ رائفل میں نے رتنا کو دے دی تھی جسے اس نے دوبارہ فٹ سیٹ کے نیچے ڈال دیا تھا۔ سامنے بہت دور کسی گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنیاں دیکھ کر میں چونک گیا۔ سناٹے میں فائرنگ کی آواز بہت دور تک گونجی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ پولیس کی گاڑی ہو جو صورتحال معلوم کرنے کے لیے اس طرف آ رہی ہو۔ پولیس؟ رتنا بولی۔ سامنے سے پولیس کی گاڑی آ رہی ہے۔ اب میں نے بھی ہیڈ لیمپس کی روشنیوں کے اوپر سرخ روشنی اسپارک کرتے ہوئے دیکھ لی تھی۔ میں نے کار تیزی سے بائیں طرف ایک ذیلی سڑک پر موڑ دی اور تقریباً 200 گز آگے ایک اور موڑ پر کار گھماتے ہوئے میں نے گردن گھما کر دیکھا۔ پولیس کی کار بھی اس طرف مڑی تھی۔ میں نے کار کی رفتار بڑھا دی اور اسے مختلف سڑکوں پر دوڑاتا ہوا دوبارہ نہرو مارگ کے علاقے میں پہنچ گیا اور وہاں سے پیرولی کی طرف نکلنے میں مجھے زیادہ دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ پنڈت بیرو کی کوٹھی کی طرف آتے ہوئے بھی میں نے پوری احتیاط سے کام لیا تھا اور آخر کار میں نے گاڑی اس راستے کی طرف موڑ دی اور پھر کار کو اس سڑک پر موڑ دیا جو پہاڑی پر بیرو کی کوٹھی کی طرف چلی گئی تھی۔ اس سڑک کے موڑ پر پرائیویٹ کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ وہ پہاڑی سڑک سے تقریباً 300 فٹ بلند تھی اور گیٹ کا سڑک کے موڑ سے 200-250 گز کا فاصلہ تھا۔ اس طرف گاڑی موڑتے ہوئے میں نے رتنا کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ عجیب سے تاثرات تھے۔ کیا ہوا؟ میں نے پوچھا۔ تمہارے چہرے سے لگتا ہے جیسے اب بھی سنسنی کی کیفیت میں مبتلا ہو۔ ٹھیک کہتے ہو، میں ابھی تک اپنے آپ پر قابو نہیں پا سکی، رتنا نے جواب دیا۔ ویسے ایک بات طے شدہ ہے کہ کچھ عرصہ تمہارے ساتھ رہی تو اور کچھ نہ ہو میں بلیک کوئین ضرور بن جاؤں گی۔ یہ بلیک کوئین کون ہے؟ میں نے مسکرا کر پوچھا۔ ایک انڈین فلم کی ہیروئن۔ رتنا بھی مسکرا دی۔ کے ہاتھوں اپنی عزت لٹا کر ڈاکوؤں کے گروہ میں شامل ہو جاتی ہے اور اپنی توہین کا بدلہ لینے کے لیے نہ صرف اس ٹھاکر کو بلکہ اس جیسے تمام ٹھاکروں کو چن چن کر ختم کر دیتی ہے۔ وہ ہمیشہ کالے کپڑے پہنتی ہے، اس لیے وہ بلیک کوئین کے نام سے مشہور ہو گئی۔ ظالم قسم کے ٹھاکر اور زمیندار اس کا نام سن کر ہی تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ تو گویا تم بلیک کوئین بننا چاہتی ہو؟ میں نے کہا۔ رتنا مسکرا کر رہ گئی۔ میں نے گاڑی گیٹ کے سامنے روک دی اور دروازہ کھول کر نیچے اتر گیا۔ گیٹ کے قریب پہنچ کر یکایک مجھے خیال آیا کہ اس روز بیرو نے پلر پر لگے ہوئے ڈیوائس پر چند مخصوص نمبروں کے بٹن دبائے تھے جس سے گیٹ کھل گیا تھا، لیکن مجھے وہ نمبر معلوم نہیں تھے۔ پلر پر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ ریموٹ کنٹرول جیسے اس ڈیوائس کے نیچے اطلاعی گھنٹی کا بٹن لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ انٹرکام والا ڈیوائس بھی تھا۔ بٹن دبا کر اندر مکینوں سے بات کی جا سکتی تھی۔ میں نے بٹن دبا دیا اور جواب کا انتظار کرنے لگا۔ چند سیکنڈ بعد ڈیوائس کے اسپیکر پر سمترا کی آواز سنائی دی۔ کون ہے؟ میں ہوں سمترا ناجی۔ گیٹ کیسے کھلے گا؟ میں نے ڈیوائس کے قریب منہ لے جا کر کہا۔ تمہاری گاڑی ہم نے دیکھ لی تھی، تمہاری کال کا انتظار تھا، گیٹ کھل رہا ہے، آ جاؤ۔ سمترا نے جواب دیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی پلر کے اندر ایک طرف سے کلک کی ہلکی سی آواز سنائی دی اور گیٹ کا فولادی پٹ اپنی جگہ سے سرکتا ہوا دیوار میں غائب ہونے لگا۔ مجھے سمجھنے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ گیٹ کو کوٹھی کے اندر سے بھی کھولا اور بند کیا جا سکتا تھا۔ میں گیٹ کے قریب سے ہٹ کر کار میں بیٹھ گیا اور اسے آگے بڑھا لے گیا۔ چند گز آگے جا کر پیچھے مڑ کر دیکھا تو گیٹ بند ہو رہا تھا۔ پورچ میں کار روکی تو اس وقت سمترا بھی برآمدے والے دروازے سے نکل کر باہر آ گئی۔ وہ رتنا کی صورت دیکھ کر سمجھ گئی کہ ہم کسی خاص صورتحال سے گزر کر آ رہے ہیں۔ کوئی گڑبڑ؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، میں نے آگے بڑھتے ہوئے جواب دیا۔ گڑبڑ کو ہم اس فصیل کے باہر بہت دور چھوڑ آئے ہیں۔ تم ہمیں چائے پلا دو تو بڑا احسان ہوگا۔ بھوجن نہیں کرو گے؟ ہم تو تم لوگوں کا انتظار کر رہے تھے، سمترا نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے کہا۔ بھوجن ہم نے کر لیا تھا۔ اچھا یوں کرو کہ تم لوگ اپنا بھوجن نکال لو اور اس کے ساتھ ہی ہمارے لیے چائے بنا دو، اکٹھے ہی بیٹھ جائیں گے اور گپ شپ بھی ہوتی رہے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں گرو کو بتا دیتی ہوں۔ سمترا کہتی ہوئی بیرو کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رتنا تو حال کمرے میں صوفے پر ڈیر ہو گئی تھی اور میں اپنے کمرے میں آ کر باتھ روم میں گھس گیا۔ منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدلے اور حال کمرے میں آ گیا۔ اگرچہ شاندار ڈائننگ ٹیبل بھی موجود تھا مگر رتنا قالین پر دسترخوان بچھا رہی تھی۔ اس نے بالکل روایتی انداز میں پیتل کی تھالی اور برتنوں میں 2 آدمیوں کا کھانا پروس دیا اور 2 کپ چائے کے بھی دسترخوان پر رکھ دیے۔ بیرو اس وقت صوفے پر بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے اشارہ کرتا ہوا وہ صوفے سے اٹھ گیا۔ ناگراج کے بارے میں کوئی سنگن؟ بیرو نے کھانے کے دوران پوچھا۔ 1-2 روز میں پتہ چل جائے گا۔
میں نے آدمی پیچھے لگا دیے ہیں، میں نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، اور ہاں، میں نے شکتی لال کو یہاں کا فون نمبر دیا، اس کی کال آئے تو تم لوگ پریشان مت ہو جانا۔ کیا وہ قابل اعتماد ہے؟ بیرو نے میری طرف دیکھا۔ قابل اعتماد؟ میں نے اسے گورا۔ کل رات اگر شکتی اور اس کے ساتھی ہماری مدد نہ کرتے تو ہمارا انجام بھی رادھا ہی کی طرح ہوتا۔ مجھے حیرت ہے بیرو، تم پوچھ رہے ہو کہ شکتی قابل اعتماد ہے یا نہیں؟ میری بات کا برا مت ماننا، بیرو نے کہا۔ بہت کچھ کرنے کے باوجود بعض لوگوں کا وشواس نہیں کیا جا سکتا۔ جس ماحول سے شکتی کا تعلق ہے اس ٹائپ کے لوگ وفاداریاں بدلتے رہتے ہیں۔ کوئی بڑا لالچ ان کی نیت اور ارادہ بدل سکتا ہے۔ بیرو سنگھ، میں نے اس کے چہرے پر نظریں جما دی۔ طرف ناگراج ہے جس کے پاس دولت اور طاقت ہے، اور دوسری طرف میں ہوں جس کے پاس کچھ بھی نہیں، سر چھپانے کا ٹھکانہ بھی نہیں، اپنی جان بچانے کے لیے بھاگتا پھر رہا ہوں۔ لیکن شکتی لال نے میرا ساتھ دیا، جبکہ وہ تمام حقائق سے واقف ہے۔ ناگراج نے میرے لیے 5 لاکھ کا انعام بھی لگا رکھا ہے۔ اسے جس پر میری مدد کرنے کا شبہ ہوتا ہے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے۔ تمہاری اپنی مثال سامنے ہے۔ مندر کو آگ لگا کر تمہیں بھی جلا کر راکھ کر دینے کی کوشش کی گئی، کیونکہ ناگراج کو شبہ ہو گیا تھا کہ تم نے مجھے اپنے مندر میں پناہ دی تھی۔ یہ سب کچھ جانتے ہوئے شکتی نے میرا ساتھ دیا، اپنے ہاتھ ناگراج کے آدمیوں کے خون سے رنگے۔ کل رات اس نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے باوجود تم کہہ رہے ہو کہ وہ قابل اعتماد نہیں ہو سکتا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ اس پر وشواس نہیں کیا جا سکتا، بیرو نے جواب دیا۔ میں نے تو تم سے یہ پوچھا تھا کہ اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ تمہارے نظریے کے مطابق کسی ایسے شخص پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے جس کی وفاداریاں مشکوک ہوں، میں نے کہا۔ اس طرح میں تو کسی طرح بھی بیرو کے لائق نہیں ٹھہرتا۔ میرا دھرم مختلف، میرا دیش مختلف، میرے مقاصد مختلف۔ اس وقت تمہارے دیش کا دشمن نمبر 1 سمجھا جا رہا ہے، لیکن اس کے باوجود میں تمہارے لیے قابل بھروسہ ہوں۔ تمہیں مجھ پر اس قدر وشواس ہے کہ اپنا ایک ایک راز مجھے بتا دیا۔ جس دولت کے لیے تم نے اپنی زندگی سادھو بن کر مندروں میں گزار دی، ساری جوانی تیاگ دی، جس کے لیے تم نے ناگراج جیسے دنیا کے خطرناک ترین آدمی سے دشمنی مول لی، اس دولت کا راز مجھے کیوں بتا دیا؟ مجھ سے تمہیں کوئی خوف نہیں آتا کیا؟ اس کی وجہ یہ نہیں کہ تم مجھ پر پورا وشواس کرتے ہو، تمہیں یقین ہے کہ میں تمہارے ساتھ کبھی دھوکہ نہیں کروں گا۔ بیرو چند لمحے خاموشی سے میری طرف دیکھتا رہا، پھر مدھم لہجے میں بولا، بات ہے کریکٹر کی۔ تم نے پہلی ہی ملاقات میں مجھے بتا دیا تھا کہ تم کون ہو، حالانکہ اس وقت بھی تم جان بچانے کے لیے بھاگ رہے تھے اور اس وقت تمہیں زیادہ خطرہ تھا۔ میں تمہیں دھوکے سے مروا بھی سکتا تھا، مگر مجھے تمہاری سچائی نے متاثر کیا اور پھر ایک کاز کے لیے کام کر رہے ہو۔ ہمارے دیش کے دشمن صحیح، مگر اپنے مقصد سے تو مخلص ہونا۔ پہلی ہی ملاقات میں جان گیا تھا تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکتے، اسی لیے میں نے تم پر بھروسہ کیا اور اپنا ہر راز تمہیں بتا دیا۔ عجیب منطق تھی اس کی، لیکن میں سمجھ گیا کہ وہ یہ بے تکی باتیں اپنی خجالت مٹانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ شکتی بھی ایسا ہی ہے کہ اس پر مکمل بھروسہ کیا جا سکتا ہے، میں نے کہا۔ اگر تمہیں اس پر بھروسہ ہے تو مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ بیرو نے جواب دیا۔ اگر تم اسے یہاں بھی لے آؤ تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ دم پگھل گئے۔ میں نے ہلکا سا کہا لگایا، لیکن اسے یہاں لانے کی ضرورت نہیں۔ اور ہاں، یہ ٹھاکرے کون ہے؟ بال ٹھاکرے نہیں، امرت ٹھاکرے۔ امرت ٹھاکرے؟ بیرو چونک گیا۔ کہیں آمنا سامنا ہوا ہے یا یہ نام کہیں سنا ہے؟ نام سنا ہے، آمنا سامنا ہونے میں تھوڑی کسر رہ گئی تھی، میں نے کہا، اور پھر اسے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بتانے لگا۔ آخر میں کہا، وہ شخص مجھے ٹھاکرے کے پاس لے جانا چاہتا تھا لیکن خود اوپر پہنچ گیا۔ بہرحال ایک یہ نئی بات سامنے آئی ہے کہ ناگراج کے بعض چیلوں کو پتہ چل گیا ہے کہ تم زندہ ہو اور ان کی نظریں تمہاری دولت پر ہیں۔ اب انہیں ناگراج کی نہیں تمہاری دولت کی فکر ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے میں نے کیا کہا تھا؟ بیرو کو ایک بار پھر بات کرنے کا موقع مل گیا۔ تم نے جس شخص کو ٹھکانے لگایا ہے اور اس کا جو حلیہ بتایا ہے، اس سے میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ کون تھا۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، وشمبر سنگھ ناگراج کا بہت بڑا سیوک ہے۔ ناگراج پہلی بار اس شہر میں آیا تھا تو وشمبر سنگھ بھی اس کے ساتھ تھا۔ اس وقت یہ بہت مریل سا اور دبلا پتلا ہوا کرتا تھا، جیسے فاقوں کا مارا ہو۔ ناگراج کے شعبدوں کو بڑھاوا دینے میں اس نے بہت بڑا کام کیا۔ شنکر گوپال، روی پنڈت، امریش جیسے لوگوں کو بھی یہی وشمبر سنگھ ناگراج کے قریب لایا تھا، اور بیلا جیسی چھوکری کو بھی یہی ناگراج کے پاس لے کر گیا تھا۔ ناگراج بھی اس کا بہت خیال رکھتا تھا، لیکن میں نے کہا تھا نا کہ ایسے لوگوں کی وفاداریاں تبدیل ہوتے دیر نہیں لگتی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، ناگراج کے پاس رہتے ہوئے وشمبر سنگھ کو کسی چیز کی کمی نہیں تھی۔ اس نے اپنے شہر چتور گڑھ میں ایک شاندار حویلی بھی بنوا لی ہے، لیکن ناگراج کے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اس کا ہے۔